वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूसे दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फर्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। मैं फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने, मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई खुलूसे दिल के साथ अमन कायम करने के लिए जब से जंग छिड़ी है दिन रात काविशें कर रहे हैं। और हम उस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से अपना ये फर्ज निभाते रहेंगे जब तक आग के शोले बुझ नहीं जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। इस ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, पेट्रोल पंप्स पर आवाम की जानिब से क्या रद्दअमल देखने में आ रहा है, ये तफसीलात जानेंगे। कराची से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से अहमद खोखर हमें ज्वाइन करेंगे। चांद नवाब, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इत्तलात आ रही है कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स बंद भी हो रहे हैं कराची में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए जो 80 रुपये कम किया है पेट्रोल में, 378 रुपये है। उसके बाद पेट्रोल पंप कराची के बेशतर पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, सप्लाई बंद हो गई थी। बाकी जो पेट्रोल पंप है वज़ीर आज़म की अपील पर लब्बैक करते हुए 378 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन शहर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार और दूसरे ट्रांसपोर्ट पेट्रोल के लिए उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, परेशान नज़र आते हैं। और जो जहाँ पेट्रोल मिल रहा है 378 रुपये में, आवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म का ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि परेशानी हो गई थी। शहर में जो बाइकियाँ चलाते हैं या मोटरसाइकिल पे दफ्तर जाते हैं अपने कामकाज के लिए, सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा हो गया था, आवाम की जेब पे बोझ पड़ रहा था। लेकिन 80 रुपये कम होने से आवाम का कहना है कि एक रिलीफ तो मिला है वज़ीर आज़म की तरफ से। मज़ीद इसको और कम किया जाए तो आवाम की जेब पर बोझ कम पड़ेगा और तमाम चीज़ें कम होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो ऐसा कहना है आवाम का। जी ठीक है, कराची के बाद रुक कर लेते हैं लाहौर का। अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कराची में तो कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं, क्या लाहौर में नई कीमतों पर पेट्रोल मिल रहा है, क्या यहाँ पर भी अब पंप्स को बंद किया जा रहा है? देखें, जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया कि आवाम को खुशखबरी दी कि 80 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा रही है, तो उनकी तरफ से तो ये फैसला आवाम की बेहतरी के लिए किया गया। लेकिन अभी तक लगता है कि जैसे पेट्रोल मालिकान हैं पेट्रोल पंप्स के, उनको शायद यकीन नहीं आ रहा। जैसे कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो फौरी तौर पर जो मीटर है ना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के, उनकी मशीनों में इजाफा कर दिया जाता है और फौरी तौर पर रेट जो है वो पूरे 12 बजे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब ये कमी की गई है तो रेट अभी तक जो है वो, ये देखें नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि 460 रुपये यहाँ पर बताया गया है। कल जब इजाफा किया गया था पेट्रोल की कीमतों में तो उस वक्त जो रेट था वो 478 रुपये हो गया था, और अब जब कमी हुई है तो 353 जो है वो कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर इस तरह के रेट अभी तक नहीं दी गए। इनसे जब हमारी बात हुई है तो जो इंतजामिया वो कहते हैं कि जी इनको अभी तक वो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है किसी किस्म की, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया। जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करके ऐलान कर दिया तो उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आनी है और फिर कीमतें कब कम की जाएंगी? इनकी तो बचत के मसाइल है ना। वज़ीर आज़म ने सोचा आवाम के लिए, उन्होंने तो बेहतरी की, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि एकदम से कमी हो गई है, तो अभी तक इनको इंस्ट्रक्शंस इनके मालिकान की तरफ से नहीं आई। ये देखें ज़रा, ये आवाम जो है ये कल भी यहाँ पर इस तरह की ख्वार हो रही थी, कल भी इस तरह ही लाइनों में खड़ी हुई थी, आज भी इस तरह ही लाइनों में खड़ी है। इनके लिए पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, इनकी परेशानी जो है वो अभी तक कम नहीं हो रही। हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया, वज़ीर आज़म ने रिलीफ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये परेशान है, क्योंकि अब जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं उनको यकीन नहीं आ रहा कि पेट्रोल जो है
کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے 80 روپے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کم کیا گیا پیٹرول کے ریٹ کو، تاکہ جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر سے کسی بھی طریقے سے کم کیا جائے. لیکن عوام جو ہے وہ ابھی بھی انہی مسئلوں میں ہے. کل رات بھی لائنیں لگی ہوئی تھی لاہور کے مختلف پیٹرول پمپ پہ، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو لاہور کا، چاہے پورش علاقہ ہو یا دوسرا اندرون لاہور کا علاقہ ہو، لیکن یہی جو ہے وہ معاملات تھے. اور آج بھی جو ہے وہ یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لاہور کے کچھ پیٹرول پمپ تو ایسے ہیں انہوں نے تو سپلائی بالکل بند ہی کر دی ہے. جو شہری ہیں کچھ پیٹرول پمپ سے سپلائی بالکل بند ہی کر دی ہے. لاہور میں صورتحال مختلف نہیں ہے. احمد کھوکر کراچی سے چاند نواب ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ دونوں کا شکریہ. وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو کچھ باتیں بتائی ہیں. وہ باتیں میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ جنگ بندی کی کوششیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. جنگ بندی کے لیے اتنے ہی پر امید ہیں جتنا 3 یا 4 دن پہلے تھے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا جنگ بندی کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں، ایک آبنہ ہرمز کھلے اور سیز فائر ہو، پھر جنگ بندی کا معاہدہ اور دیگر چیزیں ہوں گی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنگ بندی میں رکاوٹ اسرائیل کی طرف سے ہے. اسرائیل شیطان ہے. اسرائیل ہی امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ کر لایا. اگر امریکہ بیچ سے ہٹ جائے، اسرائیل ایران کی 1.5 دن کی خوراک ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے کچھ باتیں اپنے کیبنٹ کولیگز کی ہیں. ہم نے ان سے اجازت تو نہیں لی کہ ان چیزوں کو ہم میڈیا پہ شیئر کریں، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں یہ کوشش اسی بھرپور طریقے سے جاری ہے. وہ اتنے ہی پر امید ہیں جتنا وہ آج سے 4 دن یا 3 دن پہلے تھے. آبنہ ہرمز کے کھلنے اور سیز فائر کا معاملہ ہے، اس میں کافی ہوپ فل. جنگ میں پہلے سیز فائر ہوگا، اس کے بعد پھر جنگ بندی کے جو بھی معاہدہ یا جو بھی چیز ہوتی ہے. اس جنگ میں اگر کوئی شیطان ہے تو وہ اسرائیل ہے جو اس جنگ کو شروع کرنے والا ہے. اسرائیل ہے جو امریکہ کو لانے والا ہے. تو اس سارے مسئلے میں اصل برائی اسرائیل. اگر یو ایس پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسرائیل تو ایران کی صرف 1.5 دن کی خوراک ہے. پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب واپس کیے جائیں گے. سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی. پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا. یو اے ای رقم کو سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا. دسمبر 2025 میں رول اوور کی مدت کم کی گئی. پہلے 1 ماہ اور پھر 2 ماہ کے لیے رقم رول اوور کی گئی. بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا گفتگو میں خطے کی صورتحال میں کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا. خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بات چیت کی گئی. پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. پاسداران انقلاب نے ایران کے جزیرے قسم میں امریکی جنگی طیارہ مار گرایا ہے. دونوں پائلٹ طیارہ تباہ ہونے سے پہلے کود گئے. امریکی حکام نے ایران میں جنگی طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ جنگی طیارے کے ایک پائلٹ کو ایرانی سرزمین سے ریسکیو کر لیا گیا. پاسداران انقلاب کی جانب سے گرائے گئے امریکی طیارے کا دوسرا پائلٹ تاحال لاپتہ ہے. امریکی اسپیشل فورسز کی جانب سے عملے کے دوسرے رکن کی تلاش جاری ہے. متحدہ عرب امارات کے حبشان گیس پلانٹ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی. ایک مصری شہری جان سے گیا. ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق ایران کی جانب سے میزائل حملہ کامیابی سے ناکام بنایا گیا. تاہم تباہ کیے گئے میزائل کا ملبہ حبشان گیس تنصیبات پر گرا. واقعے میں 2 پاکستانی اور 2 مصری شہری زخمی ہوئے. میڈیا آفس نے مزید بتایا آگ پر قابو پا لیا گیا. آگ سے گیس تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. اب آپ کو خبر دیں اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. وفاقی دارالحکومت کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، مری، مظفر آباد، سکردو، دیامر، ٹیکسلا اور حسن ابدال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوور دیر، کوہاٹ، سوات، سوابی، شب قدر اور پارا چنار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی. گہرائی 190 کلومیٹر تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. مختلف علاقوں میں زلزلے کے باعث شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. اب آپ کو خبر دیں کہ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے کا اعلان. اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین بس میں سفر کا کرایہ نہیں لیا جائے گا. زراعت اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم اور ڈیزل پر 100 روپے لیٹر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا. رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی.
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بہتری آتے ہی معاشی بوجھ سے نجات دلائیں گے۔ غیر معمولی حالات کے باعث شہری پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ اسلام آباد میں بھی تمام سرکاری ٹرانسپورٹ 30 دن کے لیے مفت کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کل سے آئندہ 1 ماہ تک شہری میٹرو اور سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکیں گے۔ عوامی ریلیف کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی۔ پنجاب میں رجسٹر موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول 100 روپے لیٹر کا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں لکھا، مجھے پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کرنے کی خوشی ہے۔ موٹر سائیکل مالکان 1000 پر کال کریں یا پھر موبائل ایپ مریم کو بتائیں میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں موٹر سائیکل کاغذات کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے رجسٹریشن 4 اپریل سے شروع ہوگی۔ سندھ حکومت کا موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سبسڈی لینے والوں کو بائک اپنے نام پر رجسٹر کرانا ہوگی۔ آج سے موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر دی۔ بسوں کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، جس کے بعد ٹرانسپورٹرز کرایہ نہیں بڑھائے جائیں گے۔ چھوٹے کاشتکاروں کو 1500 روپے فی ایکڑ دینے کا بھی اعلان کیا۔ کراچی میں اپریل کے مہینے میں 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش کا 41 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں 24 گھنٹوں میں 38.7 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس سے قبل 2 اپریل 1985 کو کراچی میں 37 ملی میٹر بارش ہوئی تھی۔ کراچی میں طارق روڈ پر کار خواتین سمیت سڑک پر موجود گڑھے میں دھنس گئی۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خواتین کو کار سے باہر نکال لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ کراچی میں ہونے والی بارشوں کے بعد شہری انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ طارق روڈ پر فاسٹ ٹریک پر چلتی گاڑی 2 خواتین ٹیچر سمیت زمین میں دھس گئی۔ خواتین کی چیخو پکار پر اطراف کے لوگ جمع ہو گئے اور فوری طور پر پولیس اور ریسکیو کو طلب کیا۔ ٹریفک اور علاقہ پولیس نے فوری پہنچ کر خواتین کو بحفاظت کار سے باہر نکالا۔ اچانک گاڑی جو ہے یہ نیچے جانی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، آنن فانن فوری طور پہ خاتون کو باہر نکالا، 2 لیڈیز تھی اندر، ان کو اپنے محفوظ کیا۔ لائنیں پراپر نہیں ڈلی ہوئی۔ ایک پہلا کام یہ تھا جب بھی روڈ بنانا ہوتا ہے لائنیں سیوریج کی پراپر ڈلنی چاہیے۔ جس جگہ سڑک دھسی وہ کچھ عرصہ قبل ہی تعمیر کی گئی تھی۔ واقعے پر اپوزیشن لیڈر KMC سیف الدین ایڈوکیٹ نے میئر کراچی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جس طرح کی سڑکیں بنائی گئی ہیں یہ پوری کی پوری سڑک گاڑی سمیت دھس گئی۔ کراچی میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ اسی نہج کے ہو رہے ہیں۔ موقع پر پہنچنے والے شہری انتظامیہ کے اہلکار نے بھی ملبہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن پر ڈال دیا، جبکہ علاقہ مکینوں اور راہگیروں کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد مختلف مقامات پر گاڑیوں کے دھسنے، پھنسنے اور دیگر مشکلات کے کئی واقعات پیش آئے، لیکن طارق روڈ پر چلتی گاڑی سڑک پر دھسنے کا پہلا واقعہ پیش آیا، جس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ بنو کے میریان روڈ پر گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے احسان کھٹک سے۔ احسان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ میریان روڈ پر 2 واقعات رونما ہوئے ہیں، جو کہ ایک واقعہ لیڑا پل کے قریب ایک مکان کی چھت گر گئی ہے، جس میں 2 بچے منوا اور سنان جو ہیں وہ جباہک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ نواز آباد کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں پر مکان کی چھت گر گئی ہے بارش کی وجہ سے، جہاں پر ایک خاتون اور 2 بچے زخمی ہو چکے ہیں، جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بھی علاقے میں جاری ہے اور بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر شہداد کوٹ میں باراتیوں کی ویگن اور ٹریکٹر ٹرالی میں ٹکر سے 2 خواتین سمیت 3 باراتی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے یوسف کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یوسف، حادثے کی وجہ کیا سامنے آ رہی ہے؟ زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک حادثہ جو ہے شہداد کوٹ کے قریب موٹر وے پر مستوی شاہ کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں پر سجاول یونیزوں سے شہداد کوٹ واپس آنے والی جو باراتیوں سے بھری ہوئی ویگن تیز رفتاری کے دوران جو ہے مخالف سمت سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرائی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 2 خواتین سمیت 3 باراتی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 بچوں سمیت 10 باراتی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 20 سالہ نزاکت، 18 سالہ آمینہ اور 15 سالہ بے نظیر شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو تالکہ اسپتال
منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 2 بچوں کی جو حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں جو ہے لاڑکانہ کے ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کی جو وجہ ہے رات کی تاریکی اور تیز رفتاری بتایا جا رہا ہے۔ جی آپ کا شکریہ یوسف تفصیلات کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے تھانہ ڈومیل پر خارجیوں کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش حملہ آور نے تھانے کے باہر سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ 10 معصوم شہری شہید اور 4 شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خودکش حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 خواتین، 1 بچہ اور 2 مرد شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی افراد متاثرہ عمارت کا ملبہ ہٹانے اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بہترین حفاظتی اقدامات کی بدولت تھانہ ڈومیل پر حملہ ناکام ہوا، لیکن خوارج کی بزدلی کی وجہ سے عام آبادی کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ یہ عناصر بنوں کے امن پسند عوام کو دہشت گردی میں جھونکنا چاہتے ہیں، لیکن ان خوارج کا خاتمہ یقینی ہے۔ آخری خارجی کے خاتمے تک نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران جنگ سپر پاور امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی بجٹ میں 1500 ارب اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ نے فوجی بجٹ میں تاریخی اضافے کی تجویز منظوری کے لیے کانگریس کو بھجوا دی۔ ٹرمپ کی جانب سے اتحادی ملکوں پر بھی دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ بھی کہہ چکی ہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ملک جنگ کا خرچہ برداشت کریں۔ امریکی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو ہٹانے کی تصدیق کر دی گئی۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے کہا کہ جنرل رینڈی اے جارج چیف آف سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے فوج کے سب سے بڑے افسر اور 2 دوسرے جنرلز جنرل ڈیوڈ ہونڈ اور میجر جنرل ولیم گرین جونیئر کو عہدہ چھوڑنے کے احکامات دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیٹ ہیکسٹ چاہتے ہیں جنرل رینڈی جارج کی جگہ ایسا افسر لایا جائے جو امریکی فوج کے لیے صدر ٹرمپ اور ان کے ویژن پر عمل درآمد کرے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق اب تک سیکرٹری دفاع 1 درجن سے زائد سینئر فوجی افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹا چکے ہیں۔ وائس چیف آف سٹاف کرسٹوفر لونیو جو ہیکسٹ کے ملٹری ایڈ رہے ہیں، وہ قائم مقام چیف آف سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج ابھی تک اپنی مکمل طاقت استعمال نہیں کر رہی ہے۔ آئندہ حملوں میں ایران کے مزید پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا اور لکھا تہران اور کرج کو ملانے والے اہم پل کو تباہ کر دیا، اب دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہا۔ ایران کے پاس اب بھی ترقی اور استحکام کا موقع موجود ہے، مگر یہ موقع تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر تہران نے فوری طور پر کسی معاہدے کی جانب پیش رفت نہ کی تو اپنے باقی ماندہ وسائل اور طاقت بھی کھو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے توانائی پلانٹ پر حملے کی دھمکی کے بعد خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے مشرق وسطی میں ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ نے اگر ایرانی پاور پلانٹس پر حملے کیے، مشرق وسطی میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور امریکی شیئر ہولڈرز ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سروسز کی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ بھارت کے چندی گڑھ فالز فلیگ آپریشن کی فلم کا چلتے ہی ڈبہ گول ہو گیا۔ بی جے پی دفتر پر گرینیڈ حملہ تھا یا لوکل شادی بیاہ کا پٹاخہ؟ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی روایتی کہانی میں پاکستان پر الزام لگانے کی جلدی، بعد میں ثبوت ڈھونڈتے رہے، کچھ نہ ملا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی فلاپ فلم کی خوب درگت بن رہی ہے۔ صارفین نے لکھا گرینیڈ ایسا تھا کہ گاڑی کے نیچے رکھا اور کم بجٹ دھماکہ، فلم تیار۔ ایک اور صارف نے کہا واقعے کی ویڈیو کلپ نے سستے اسکرپٹ رائٹر کا کیریئر خطرے میں ڈال دیا۔ چندی گڑھ فالز فلیگ نے پرانا مزاحیہ کلپ یاد کروا دیا۔ یادگار مزاحیہ کلپ میں بھی بم بھی اجازت لے کر پھٹنے آیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ اور زبان دے کر سیاست کو نیا انداز دیا۔ لاڑکانہ سے بابو اقبال کی رپورٹ۔ میرا مکتب فکر ہے، کوئی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خود کو عام لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے سیاست میں پہلی بار ایسا عوامی انداز متعارف کروایا کہ مخالفین دیکھتے ہی رہ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔
ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں میں زمینیں بانٹی اور مزدوروں کو حقوق دے کر ملک کو نئی راہ پر گامزن کیا۔ میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہے اس ملک، میں نے ملک میں عوام کے ذہن میں تبدیلی لائی، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ عوام کے لیے حق حکمرانی کی جدوجہد نے لوگوں کو بھٹو کا ایسا دیوانہ بنایا کہ آج تک عوام ان کے مزار پر حاضری دے کر عقیدت کے پھول نچھاور کرتی رہتی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY۔